बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक ऐसे कमरे की बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ ईंटों और फर्नीचर का नाम नहीं बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी की सबसे ख़ास जगह होती है, बेडरूम। ये सिर्फ सोने की जगह नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, जहाँ थकन के बाद सुकून पाती हैं और जहाँ आपको और आपके शोहर को क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलता है। ये आपके बहुत सारे राज़ों का गवाह होता है, ये आपकी बहुत सारी खामोशियों का, आंसुओं का, आपके बहुत सारी लड़ाई झगड़ों का, आपकी बहुत सारी मोहब्बतों का गवाह होता है ये कमरा छोटे छोटे जज्बात, हल्की सी मुस्कुराहटें और खामोश मोहब्बत के लम्हे पैदा करता है। ये वो जगह होती है जहाँ दिल की बातें, प्यार, सुकून ज़िंदा रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब मैं फैसलाबाद से आ चुकी हूँ। अगली वीडियोज़ में कुछ क्लिप्स फैसलाबाद के आपको नज़र आएंगे, कुछ मैं इस वीडियो में भी शामिल करूँगी जो हम पार्लर में गए थे और वहाँ पर कटिंग वगैरह करवाई थी और शहज़ादी की भी कटिंग करवाई थी। जब मैं फैसलाबाद से वापस घर जाती हूँ ना, तो एक तो मेरी सेहत भी अच्छी हो रही होती है और एक मेरे चेहरे पर एक ग्लो होती है। अब आप इसको मैके का आराम और सुकून कह लें या फिर ऐसा होता है कि घरेलू कामों की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे जाके चेहरा भी निखर जाता है और सेहत भी बन जाती है। मेरी कोशिश होती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ जो मैं अपने घर में भी नहीं रख पाती, तो ताकि बादशाह सलामत को पहले से ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश मिल सकूँ। ब्लीच वगैरह और सारा कुछ करवा के अच्छी सी तैयारी करके तो मैं फिर अपने घर वापस आई थी। यहाँ पे जनाब जब मैं आई हूँ तो ज़ाहिर है बादशाह सलामत 2 हफ्तों से अकेले रह रहे थे, तो घर जो है वो काफ़ी मैसी हो रहा था, तो पूरा दिन मुझे घर साफ़ करने में लग गया। हालांकि वहाँ से जो मैं कपड़े लेके आई थी ना, वो सारे मैं धो के लेके आई थी और जो बस बच्चों ने पहने हुए थे ना वही धोने वाले थे। बाकी यहाँ के माशाल्लाह से बादशाह सलामत के कपड़े, जर्सियाँ और पजामे वगैरह ये सारा कुछ कुल मिला के जो है ना फिर भी मशीन लगाने वाली हो गई थी। तो एक तरफ मैंने मशीन लगा ली थी और दूसरी तरफ घर की सफाइयाँ शुरू कर दी थी और ख़ास तौर पर बेडरूम पे काफ़ी मेहनत होने वाली थी, तो साथ साथ जो है ना मैंने उसको भी अच्छी तरह से चमका दिया। तो हमारी आज वीडियो भी इस टाइप की थी, तो चले मैंने आज साथ साथ उसके भी क्लिप्स थोड़े से शूट कर लिए। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरी ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जिनकी शादी को 10-10, 12-12 साल हो गए हैं। तो जनाब इस बात का आपको खुद भी अंदाज़ा होगा और अगर अभी तक आपको इस बात का पता नहीं चला तो आज से ये गौर करना शुरू कर दें कि आपकी शादी को 12 साल हुए हैं ये आप समझती हैं, लेकिन आपके जो शौहर हजरात होते हैं ना, वो शादी के पहले महीनों में ही टिक जाते हैं और उनकी जो एक रोमांटिक लाइफ होती है ना वो उसी पे टिकी होती है। और जिस तरह से उन्होंने शादी का पहला महीना गुजारा होता है ना, वो सारी ज़िंदगी बस वही पहला महीना ढूंढते रहते हैं और आपसे डिमांड करते रहते हैं। आई नो कि मिडिल क्लास घरों में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है जहाँ रोमांटिक जगह का तस्वर थोड़ा मुश्किल और बाज़ घरों में तो बड़ा अजीब सा और ऑकवर्ड सा भी समझा जाता है, क्योंकि बेडरूम में सबका आना जाना भी होता है। क्योंकि जब आपके शौहर दिन भर थक हार कर घर आते हैं ना, उनको एक सुकून का कोना, थोड़ी सी प्राइवेसी और एक मोहब्बत भरा माहौल चाहिए होता है जहाँ पे वो दिन भर की थकन उतार सकें। दिन भर की जो मुश्किलात उन्होंने फेस की होती हैं उन सब से रिलैक्स होने का टाइम होता है और उन्हें एक मोहब्बत भरा माहौल चाहिए होता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा कमरा है जहाँ बच्चों के गंदे पैम्पर्स पड़े हुए हैं या छीए वालियां निकरां पईयां, बेडशीट ते नियाणियां ने टप टप के मत मारी हुई, किते जनाब चीजियां खा खा के पैकेट खिलरे हुए, ते उत्थे बंदा बेचारा की करेगा। वो अगर अंदर आ भी रहा होएगा तो वो ऐसा सारा कुछ देख के बाहर चला जाएगा और बाहर सुकून तलाश करने लग जाएगा, क्योंकि बेडरूम अगर उसको सुकून नहीं दे सकता तो फिर जाहिर है खुद तो सफाई करने से रहा, फिर वो यही करेगा कि खुद को वहाँ से हटा लेगा। और अब ज़रा एक और मंजर सोचें, एक साफ़ सुथरा बेड है, नरम और सलीके से बिछी हुई बेडशीट है, साफ़ सुथरा कमरा, हल्की सी तरतीब और कोने में रखा हुआ एक छोटा सा गुलदान। कमरा खुद ही एक रोमांटिक सी वाइब देने लग जाता है। ना कोई महंगी चीज़, ना कोई दिखावा, बस सफाई, तरतीब और नीयत जो ये कहती है कि ये जगह लड़ाई के लिए, बहस के लिए या परेशानियों के लिए नहीं है, ये जगह मोहब्बत निभाने के लिए है। मैं आपको वही तरीके बता रही हूँ जो आपकी पहुँच में हैं, जो आपके बजट में हैं, जिस पे आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती या फिर जिससे आपको कोई बाजार जाकर खर्च नहीं करना पड़ता। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो घर में मौजूद चीज़ों से ही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बस थोड़ी सी नीयत, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी तवज्जो
توجہ چاہیے ہوتی ہے. یقین کریں رومانٹک بیڈ روم بنانے کے لیے جیب نہیں دل امیر ہونا چاہیے. آپ کو رومانٹک انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں ہی کوئی پرفیوم پہلے سے موجود ہے تو آپ تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. صاف دھلی ہوئی بیڈ شیٹ پہ تھوڑا سا چھڑکاؤ کر سکتی ہیں. صاف بستر، دھلی ہوئی بیڈ شیٹ اور ہلکی سی تازگی، یہ سب مل کر کمرے کو خود ہی بدل دیتے ہیں. جب شوہر ایسے کمرے میں آتا ہے نا تو جہاں ہوا بھی صاف ہو، ماحول بھی ہلکا ہو، تو دل خود بخود نرم پڑنے لگتا ہے اور بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. تو مائی ڈیئر کوئنس، یاد رکھیے کہ خوشبو ناک کو نہیں دل کو بھی لگتی ہے. اور بیڈ روم کو رومانٹک بنانے میں سب سے بڑا کردار بیوی کے رویے کا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی نا زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی خاص بات کہنے کی، بس ایک نرمی بھرا انداز اور ایک خاموش سی توجہ اور تھوڑی سی سمجھداری ہی کافی ہوتی ہے. دن بھر کی تھکن کے بعد، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف شوہر ہی تھکا ہوتا ہے، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ خود بھی سارا دن کام کر کے آپ کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہوتے ہیں. تو اگر بیوی کے لہجے میں شکایت ہو، چہرے پہ بیزاری ہو، تو صاف کمرہ بھی سرد سا لگنے لگ جاتا ہے. آپ دن بھر میں سسرال کی پریشانیاں، ٹینشنز، یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو بھی ایک ریلیکس ماحول چاہیے ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے کبھی بھی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ساس کی، ننند کی، دیور کی شکایت لگا کر اپنے شوہر کو امپریس کر لیں گی یا پھر اپنا ہمدرد پالیں گی، تو یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان بھی لیں، لیکن شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے ہوتے ہیں. اور آپ کو کسی کی جگہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنا مقام خود کا اتنا خاص بنائیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ ہو کہ آپ کسی اور کی جگہ لیں. جب بیوی خاموشی سے بستر درست کر دیتی ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کر لیتی ہے، تو وہی کمرہ محبت کی جگہ بن جاتا ہے. بیوی کا خود کو سنوارنا، صاف ستھرا لباس پہننا، یہ اکثر عورتیں کہہ دیتی ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملتا، سسرال کی خدمت، بچوں کی ذمہ داری، گھر کے کام، یہ سب بوگس بہانے ہیں. یہ بھی تو آپ کر رہی ہیں نا، آپ سب کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں. آپ 1 گھنٹہ لگا کر کچن صاف کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، 2 گھنٹے لگا کر آپ صفائی کر رہی ہیں، تو یہ سب کچھ بھی تو آپ کر رہی ہیں نا. آپ اس سب میں انتہائی محنت کر رہی ہوتی ہیں. اگر سب کے لیے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں تو 5-10 منٹ خود اپنے لیے بھی نکالے جا سکتے ہیں. ذرا سوچیں، جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ کیسے بھاگ کر، دوڑ کر گھر کا کونا کونا چمکا رہی ہوتی ہیں. کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ صفائیاں کر رہی ہوتی ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس وقت بھی نکل آتا ہے. تو پھر سب سے خاص کون ہے؟ سب سے خاص وہ ہے نا جو سارا دن کا تھکا آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے. آپ کا شوہر جو ہے نا، اس کو امپریس کرنا، اس کو بس سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کا اچھے سے استقبال کرنا، اس کا تو آپ کو ایک تو سکون ملتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے آپ کو انعام بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے. یہ شوہر کے دل پر بھی ایک خاموش سا پیغام ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں. تو اپنے آپ کو شام سے پہلے نیٹ اینڈ کلین کریں. اپنے بہت مہنگا جوڑا نہیں لیکن صاف ستھرا لباس پہنیں اور اپنے آپ کو تیار کریں، جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں. اور اپنے کمرے سے ہر چیز جو آپ کے شوہر کو ناگوار گزرتی ہے ریموو کر دیں. کمرے میں اچھی سی صفائی کر کے آپ تھوڑی دیر پنکھا چلا سکتی ہیں. گو کہ آج کل سردیاں ہیں، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کو صفائی کے بعد تھوڑی دیر پنکھا چلا دوں. کھڑکیاں جو ہیں وہ بھی میں کھول دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ تازہ ہوا اور روشنی جو ہے نا وہ اندر آئے. تو اپنے اوپر بھی تھوڑی سی انویسٹ کیا کریں. اچھا، میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، سننے میں بڑی عجیب سی بھی لگتی ہے. میں خود پہلے اسی طرح سے کرتی ہوتی تھی، لیکن اب میں نے یہ سارا کچھ کرنا چھوڑ دیا اور یقین کریں مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، میری نا جوتی ٹوٹ گئی اور میں نے اس خیال سے کہ ابھی بادشاہ سلامت کے پاس پیسے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، تو اس لیے میں نے نا ان کو بتایا نہیں. اب جس طرح سے ہم خاموش قربانیاں چھوٹی چھوٹی دے رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو پریشان نہیں کرتی، تو اسی طرح سے میں نے تو یہی سوچا نا، احساس کر لیا، خیال کر لیا کہ کوئی بات نہیں، جب پیسے ہوں گے تو لا دیں گے. تو میں نے نا خود ہی سلائی کی اور وہ میں نے پہن لی. 2-4 دن کے بعد وہ پھر سے ٹوٹ گئی. جس دن وہ جوتی ٹوٹی نا، 2-3 دن کے بعد نا بادشاہ سلامت فروٹ بھی لے کے آ رہے ہیں بچوں کے لیے. بچے پیسے مانگ رہے ہیں کہ بابا جی ہمیں پیسے چاہیے، تو بابا جی پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو. تو اسی طرح سے مہمان آ گئے تو ان پہ بھی خرچہ ہو رہا ہے. تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں، ہزار
1000 2-2000 روپیہ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ 650 کی اگر جوتی آ جائے گی میری تو کیا ہی گھاٹا پڑ جائے گا، بلکہ تو بیوی کے اوپر تو خرچ کرنا سب سے افضل ہوتا ہے، اور اس سے تو ان کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور اس بیچارے آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سی قربانی ان کے لیے دے رہی ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی قربانی ہے نا آپ دے رہی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل فضول ہے، اور مجھے خود اپنی وہ چھوٹی سی قربانی بڑی فضول سی لگی۔ تو پھر میں نے بادشاہ سلامت کو بتایا تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے پیسے دے دیے اور میں نہیں لے آئی۔ تو ویسے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اسی کو ریپیئر کروا لوں، لیکن پھر انہوں نے مجھے پیسے دے دیے 1000 روپیہ، تو یہ 650 کی جوتی آ گئی تھی میری۔ تو اسی طرح سے نا بہت سی چیزیں جو ہوتے ہیں نا ہم اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک قربانی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ شوہر کو خاص طور پر نا آپ کو سجا سورا دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے آپ کی وہ جو آپ چھوٹی بڑی قربانیاں دے رہی ہوتی ہیں نا اس کی بجائے۔ تو آپ اپنے شوہر سے کہہ دیا کریں، اگر آپ کی کوئی اس طرح کی ضرورت ہے نا تو آپ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں۔ آج کل جو ہے نا ہر بازار میں 2-3 جگہ تو سیلیں لگی ہوتی ہیں $1 شاپ کی، ایون 30 روپے کی سیلز بھی میں نے دیکھی ہیں، تو آپ وہاں سے اپنے لیے بہت سستے میں اپنی ڈیکوریشن کی چیزیں خرید سکتی ہیں۔ دراز پہ نا کیچر دیکھے تھے اور دراز پہ وہ کافی مہنگے تھے، پھول والے کیچر، تو ادھر فیصل آباد میں نا وہ مجھے 30 روپے کا کیچر نظر آ گیا، یہ دیکھیں۔ اس طرح سے نا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اور ایک وہ نا مجھے تیل لگانے والی شیشی، اب آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی نظر آئی تھی جس سے آسانی سے تیل لگ جاتا ہے، تو وہ بھی میں نے خریدنی تھی، لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں خریدی فیصل آباد میں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی خرید لوں گی۔ آپ سوچا کریں کہ تھوڑی تھوڑی بچت کر کے نا اپنے لیے کوئی انویسٹمنٹ اپنے اوپر بھی کرتی رہا کریں، اس سے آپ کے شوہر بہت زیادہ خوش ہوں گے جب آپ اچھی لگو گی، جب آپ نے کوئی اچھی چیز پہنی ہوگی تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک میں آپ کو ویری انسپائرنگ سٹوری سنانا چاہتی ہوں کہ ایک بار نا ایک بہت اچھا کپل تھا، لیکن کچھ دنوں سے نا بیوی نے نوٹ کیا کہ شوہر جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ یہ بھی میں نے کہیں فیس بک پہ آئی تھنک پڑھی تھی، تو مجھے تھوڑی بہت یاد رہ گئی، تو میں کوشش کرتی ہوں آپ کو صحیح طرح سے سنانے کی۔ تو وہ جو عورت تھی نا وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، تو پھر جب اس کو پتہ چلا نا کہ اس کا جو شوہر ہے نا وہ کسی اور پہ اس کا دل آ گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شوہر دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت باوفا ہے، اس نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب شیطان آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بس کچھ نہیں سوچتا، تو شوہر نے نا فیصلہ کر لیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ بیوی نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ مجھے ڈیورس دینے لگا ہے تو اس نے عجیب سی شرط رکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو منع نہیں کرتی، آپ مجھے ڈیورس دے دینا، لیکن آپ نے میرے ساتھ 3 مہینے، آئی تھنک 3 ہے کہ اس نے 1 کا لکھا تھا، تو چلے ہم 1 مہینہ ہی لگا لیتے ہیں، تو 1 مہینہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے بالکل جس طرح سے شادی کے پہلے مہینے میں آپ میرے ساتھ رہے تھے۔ اس نے ظاہر اب جان چھڑانی تھی اس سے، تو اس نے یہ شرط منظور کر لی۔ تب بیوی ہر روز بالکل اسی طرح سے سجنے سنورنے لگی جس طرح سے شادی کے شروع کے دنوں میں سجتی سنورتی تھی، اور اس کو بھی ظاہر ہے ویسے ہی کرنا پڑا جس طرح سے وہ شادی کے شروع کے دنوں میں کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ آفس جاتا تھا تو وہ اس کو سی آف کرنے جاتی تھی، اور پھر جب وہ واپس آتا تھا نا تو اس کو سج سور کے تیار ہو کے جب دروازہ کھولتی تھی نا تو وہاں سے لے کے ڈرائنگ روم تک کا جو سفر ہے نا وہ شوہر اس کو اٹھا کے کیا کرتا تھا۔ اب وہ مان چکا تھا اس بات کو، شرط مان چکا تھا، تو اس لیے اب وہ ویسے ہی کرنے لگ گیا۔ تو بیوی سجتی سورتی شام کو جب دروازہ کھولتی تو پھر وہ شوہر جب اٹھا کے چھوڑنے آتا تو وہ جو اس کی ایک مخصوص سی پرفیوم کی اسمیل تھی نا وہ جب دماغ میں چڑھتی تو پھر اس کو بڑی مسحور کن سی اور پہلے والی جو فیلنگ ہے نا وہ اس کی جاگنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ جو 1 مہینہ جب پورا ہوا نا تو پھر اس نے بیوی نے بالکل ویسی ہی ادائیں، ویسے ہی اس نے جیسچرز، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اس کے ساتھ، حالانکہ وہ جو آدمی ہے نا اس کا دل دوسری طرف تھا۔ وہ آخری دن اس کو چھوڑنے گئی، شوہر نے خود فیل کیا کہ اس نے میرے ساتھ کس طرح سے دن گزارے، میرے حالات برے آئے تب اس نے میرا کس طرح سے ساتھ دیا، اور تب اس کو ساری جو باتیں اس نے زندگی میں گزاری تھی نا اس کے ساتھ وہ ساری اس کو یاد آنے لگی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بیوی ہے نا اس طرح کی وفا، اس طرح کی محبت، اس طرح کی ادائیں وہ مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی، اور اس طرح کا احساس میرا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ جو ہے نا اس نے وہ فیصلہ بدل دیا اور اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی رہنے لگ گیا۔ یہاں پہ نا میں آپ کو
کو ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے نا کہ عورتیں جو ہے نا شروع کے دنوں میں جو مردوں کو دے دیتی ہیں نا وہ مرد ساری زندگی اس پہ ٹک جاتا، اور یہ بات میرا اپنا تجربہ ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے شوہر کو آپ شروع کے دنوں میں ٹریٹ کرتی ہیں نا وہ بالکل اس پہ ٹک چکا ہوتا ہے، اور ساری زندگی پھر وہی محبت وہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتا رہتا ہے اور آپ سے مانگتا بھی رہتا ہے، اور آپ بھی وہ محبت بھول چکی ہیں۔ تو یقین کریں میرے کہنے پر ایک بار دینا شروع کر دیں، آپ کو اپنی زندگی میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیں جس طرح آپ شروع کے دنوں میں رکھتی ہیں۔ آئی نو کہ اب آپ ان کے ساتھ 10 15 20 سال گزار چکی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ان کی زیادتیوں کو، پریشانیاں ہیں ان کو بھلا کے نئی سرے سے زندگی شروع کرنا، لیکن کہ ہمارے پاس جو ہے نا اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم ان کی کہیں شکایت نہیں لگا سکتے، ہم نے صرف اور صرف ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، رو کے کرو یا ہنس کے کرو، آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ جو میں ان شوہروں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بیجا پریشرائز آپ کو کرتے ہیں اور آپ کو جینا حرام کرتے ہیں، میں ان شوہروں کی بات کر رہی ہوں اور ان بیویوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے شوہروں سے اس طرح سے تنگ ہیں۔ ان کو ایک ذہنی مریض سمجھ لیں یا پھر ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ لیں، ایک ضدی بچہ، اور آپ نے ان کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے؟ صرف خاموش رہ کر اور صبر سے۔ بہت مشکل ہے اس طرح سے کرنا، لیکن آپ اگلا آنے والا فائدہ اگر سوچیں گی نا تو پھر آپ اس کو آسانی سے کر لیں گی، اور اللہ پاک کے حکم سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا۔ یہاں ان شوہروں سے بھی میں بہت عزت کے ساتھ 2 لفظ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر دن میں کوئی بات ہو بھی جائے نا، کوئی بحث، کوئی ناراضگی، تو یا تو اسے سکون سے حل کر لیں یا پھر تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر لیں، لیکن خدا را بیڈ روم میں آ کے لڑائی، طنز اور شکایتیں نہ لے کے آیا کریں، کیونکہ بیڈ روم مسئلے اچھالنے کی جگہ نہیں ہوتی، مسئلے بھلانے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور آپ اب اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ پینڈنگ اس طرح سے کریں کہ بیوی کے سر پہ تلوار لٹکتی رہے کہ بعد میں یہ مجھ سے بات کریں گے، بس چھوڑ دیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے اور زندگی میں اتنی پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس جگہ کو سکون کا کونا بنا لیں جہاں آپ کو سکون ملتا ہے، جہاں آپ نے آ کے اپنی دن بھر کی تھکن اتارنی ہے، جہاں خاموشی بھی محبت کی زبان بولتی ہو۔ یاد رکھیے شادی کو جو ہوتا ہے نا سال زندہ نہیں رکھتے، احساس زندہ رکھتا ہے۔ چاہے شادی کو 10 12 سال ہو جائیں، اگر بیڈ روم میں سکون ہے تو رشتہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آج کی باتیں صرف بیڈ روم کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دل، ہمارے رشتے اور ہماری محبت کے لیے تھی۔ اللہ کرے ہم سب کی شادیوں میں ہمیشہ سکون، محبت اور احترام رہے، ہر دن نیا جذبہ لے کر آئے اور ہر تھکن کے بعد دل دوبارہ جوان اور خوش رہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی محنت، محبت اور لگن ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے قبول ہو، اور آپ کے شوہر بھی آپ کے دل کی قدر کریں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کا مخلص اور سچا دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اپنی ساری پریشانیاں اللہ پاک سے کہا کریں، اور اپنے شوہر کے لیے تھوڑی سی محنت کریں، سجیں سنوریں اور خود کی قدر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم ساتھ مل کر ہر دن اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔